अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और पूरी दुनिया में 12 अक्टूबर नहीं बल्कि वो जुमेरात होती है, अक्टूबर की पहली जुमेरात, वो सारी दुनिया के अंदर वर्ल्ड साइट डे की हैसियत से मनाया जाता है। इस दिन का या इस वर्ल्ड साइट डे का मकसद ये है कि आँखों, बीनाई और उसकी सेहत के मुतल्लिक आगाही फराहम की जाए, लोगों को बताया जाए, क्योंकि हम बेशुमार अल्लाह की नेमतों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम उन पर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होते या ख्याल नहीं करते, उनकी अहमियत का अंदाज़ा भी नहीं होता हमें। तो वर्ल्ड साइट डे के सिलसिले में खुशामदीद आप सब लोगों को। खैरुन्निसा इंस्टीट्यूट ऑफ विजन साइंसेस ये एक इदारा है जो कि KNN फूड्स KNN फाउंडेशन के तहत उनका प्रोजेक्ट है, जिससे मैं विजन ट्रस्ट की हैसियत से उसको मैनेज करता हूँ। हम एक खैराती इदारा हैं, बहुत हद तक तारुफ तो बेटी ने पेश कर दिया। हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये वर्ल्ड साइट डे के सिलसिले में हर दफ़ा कोई ना कोई एक थीम बनाई जाती है। इस दफ़ा की थीम है लव योर आइज़ एट वर्क, यानी जो काम काज करने वाले लोग, मज़दूर लोग, ऑफिस वर्कर्स, जो किसी भी तरह से किसी भी माशरती खिदमत के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी निगाह के मामले में उनके ऊपर फोकस। यानी जिस तरह से हम स्कूलों को फोकस करते हैं, स्कूल चिल्ड्रन स्कूल हेल्थ सर्विसेज के तहत उनके यहाँ अवेयरनेस का मामला करते हैं, इसी तरह से इस बार की जो थीम है वो वर्कर्स या वर्क प्लेस की आई हेल्थ से मुतल्लिक होता है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि बिनाई बहुत बड़ी नेमत है, और 80% जो लोग कंप्यूटर से वाकिफ़ हैं या कंप्यूटर की थोड़ी बहुत सूझबूझ समझबूझ रखते हैं, वो जानते हैं हमारे दुनिया से ताल्लुक़ को जो जोड़ती है, दुनिया के साथ हमें मुंसलिक करती है, वो हमारी आई साइट है। 80% of the information that goes into the brain is visual। मेरा तारुफ तो हो ही चुका। एक छोटी सी खिदमत मैंने जो की थी, जिस सिलसिले में मुझे इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, एक बैनुल-अक़वामी इदारा है, उन्होंने मुझे सन 2020 में विजन एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा था। देखिए, निगाह को या नॉर्मल विजन को समझने के लिए थोड़ी सी एब नॉर्मेलिटीज़ को समझना ज़रूरी है। ये हमेशा वो कहते हैं ना कि दिन की रोशनी को अप्रिशिएट करने के लिए रात का अंधेरा ज़रूरी है, और आराम को अप्रिशिएट करने के लिए तकलीफ़ ज़रूरी है। अगर तकलीफ़ ना हो तो आराम का भी अंदाज़ा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से जो बिनाई है, इसकी भी नेमत की, इसको अंदाज़ा करने के लिए, इसको अप्रिशिएट करने के लिए, इसमें एक शुक्रगुजारी का एहसास पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा गौर करके देखें, थोड़ी सी तवज्जो उसकी तरफ लेके आएँ। हमारी ज़ुबान में इससे विजुअल इम्पेयरमेंट करते हैं, यानी नॉर्मल निगाह, उस नॉर्मल निगाह में जब कमी वाक़ होती है या जिस शख्स को निगाह की कमी वाक़ होती है, उसको हम कहते हैं कि इससे विजुअल इम्पेयरमेंट है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट इज़ द टर्म व्हिच आई बी फ्रीक्वेंटली यूजिंग। इसको जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के सिलसिले में हम करते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के अंदर डिवाइड करते हैं। मामूली नौइयत की निगाह की कमी वाक़ हुई, कुछ लोगों को ज़्यादा नौइयत की शदीद, अपनी शिद्दत के एतबार से ज़्यादा शदीद नौइयत की निगाह की कमज़ोरी, मॉडरेट, सीवियर, और इसकी जो आखिरी इंतहा है वो ब्लाइंडनेस है। तो ये आप समझ लीजिए कि नॉर्मल निगाह से ब्लाइंडनेस के दरमियान की ये चीज़ें हैं। ये नॉर्मल निगाह है, माइल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट है, मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट है, सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट है, और उसके बाद 5 या 10 सेकंड्स के लिए आप अपनी दोनों आँखों को बंद कर लीजिए। लेट्स क्लोज आवर आइज़। आप बिल्कुल टोटली बंद कर लीजिए, अपना हाथ रख लीजिए आँखों के ऊपर। लेट्स डू इट, फील, गिव दोस 10-15 seconds टू दोस पीपल हु आर ब्लाइंड। अब आप देखिए कि एक मंज़र है, यहाँ पर बहुत कुछ है, लोग हैं, आवाज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन विजन नहीं है, निगाह नहीं है। ये
نابیناپن ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اٹھنا ہے، جانا ہے، باہر نکلنا ہے، اپنے آپ کو نیویگیٹ کرنا ہے، بس کھول سکتے ہیں آنکھیں۔ یہ اگر موقع ملے تو کبھی تنہائی میں یا کبھی کسی بھی ایسی جگہ پر آپ 10 منٹ 5 منٹ کے لیے یہ تجربہ کر کے دیکھیں، اس سے آپ کو وہ احساس پیدا ہوگا، وہ پتہ چلے گا کہ بلائنڈنس کیا ہوتی ہے۔ اور اگر بلائنڈنس کے بارے میں نہ پتا ہو تو کم سے کم جو نگاہ ہے اس کی نعمت کا اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم نے فار گرانٹڈ لیا ہوا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں اور آنکھیں ملتے ہوئے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے رنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز انجوائے کرتے ہیں۔ آگے چلیں۔ دنیا میں 7.7 بلین لوگ ہیں، دنیا کی آبادی ایک اندازے کے مطابق 7.7 بلین آبادی ہے دنیا کی، جس میں سے کہ 1.1 بلین لوگ کسی نہ کسی طرح کی ویژول امپیئرمنٹ کا شکار ہیں۔ تو یہ معمولی فگر نہیں ہے، 14% فگر ہے یہ دنیا کے اندر۔ پاکستان پر آ جائیے۔ پاکستان میں پاپولیشن 242 ملین ابھی جو پچھلے سال ڈیجیٹل سینسس ہوا ہے اس کے مطابق، اور 28 ملین تقریباً 3 کروڑ افراد پاکستان کے اندر ایسے ہیں کہ جو ویژولی امپیئرڈ ہیں۔ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، اچھی خاصی، یعنی something needs to be done. They can't be ignored or said or excluded from the society or mainstream. آگے چلیں۔ دوسری جو اس میں پیچھے آئیں، اس میں دوسری چیز جو ٹیک ہوم میسج کی طرح کی حیثیت سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، 80% of the visual impairment is curable۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فگر ہے۔ یعنی نگاہ کی کمزوری ہے، لیکن اس میں سے اگر 100 لوگ ہیں کہ جن کی نگاہ کی کمزوری ہے کسی بھی نوعیت کی، ایون blindness 80% of the people can be treated, can be cured. Their blindness can be cured. نارمل ویژن ان کی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ میڈیکل سائنس انوالوڈ ہے، سائنس انوالوڈ ہے، فیسلٹیز کا انفراسٹرکچر انوالوڈ ہے، آؤٹ ریچ پروگرامز ہیں۔ ہم تو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے ہمارے پاس اللہ پاک نے یہ وہ بھی دے رکھی ہے، توفیق بھی دے رکھی ہے کہ ہم اچھے اسپتالوں میں چلے بھی جاتے ہیں۔ لیکن آپ کبھی غور کریں، کبھی سوچیں، ایک حساس اور سمجھدار آپ لوگ یعنی سطح کے معاشرے کے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو کہ کتنی بڑی تعداد ملک میں محروم لوگوں کی ہے، جن کے پاس صلاحیتیں بھی نہیں، جن کے پاس سہولیات بھی نہیں ہیں، بلکہ اویئرنس بھی نہیں ہے۔ چھوٹا سا قصہ شیئر کروں گا۔ کسی کیمپ کے دوران ایک دور افتاد، یعنی شہر سے باہر کسی گاؤں میں ایسی جگہ کے اوپر ایک خاتون آئی، بیچاری روتی ہوئی، لٹرلی روتی ہوئی، کہنے لگی کہ میں اندھی ہو گئی ہوں۔ تو پوچھا کیا وہ بی بی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور میں ان کو ہوم ورک کراتی تھی، اب میں نہیں کرا سکتی۔ تو استاد تھے میرے، انہوں نے بیگ سے ایک ریڈنگ گلاس چھوٹا سا نکالا، 100 یا 150 روپے کی اس کی کل قیمت ہوگی، وہ اسے پہنایا اور وہ سب کچھ دیکھنے لگ گئی۔ یہ میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں کہ دیکھیے بظاہر کتنی معمولی سی چیز ہے، لیکن وہ اس خاتون کی دسترس میں نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی اویئرنس بھی نہیں ہے، کوئی سہولت بھی نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایکسس کر سکے اس ہیلتھ کیئر کو۔ تو باوجود اس کے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس 80% لوگوں کا مسئلے کا حل ہے، لیکن دیر از اے گیپ۔ تو اس گیپ کا احساس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ابھی فارمیٹیو ایئرز ہیں آپ کے کریئر کے، بگننگ ایئرز ہیں، آپ لوگ اس احساس کو کم سے کم اپنے اندر ضرور جگہ دیں۔ باب آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، آئی ایم شیور دیٹ ول میک یو پراؤڈ۔ بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے نام ہیں۔ 2500 سالوں کے اندر جو ویژول سائنس ہے یا آپٹکس کی جو سائنس ہے، اس نے بے شمار ترقی کی ہے۔ آج ہم چاند کے اوپر اور مریخ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں کی تصویریں اور وہاں کی وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن آج سے 1000 سال پہلے بغداد میں
اور مصر میں. یہ ایک شخص گزرا ہے ابن الہیثم. I love this man. He was a wonderful man. بہت سے نام ہیں لیکن میں نے اپنے اسی شخص کو جو ہے وہ چنا ہے as my favorite person. Next slide please. آپ کو میں اب یہ بتاؤں کہ اس شخص کی اچیومنٹس کیا تھیں, اس کی کنٹریبیوشنس کیا ہے. سائنٹیفک انکوائری, آپ کو معلوم ہے کہ سائنس میں جب کوئی چیز اسٹیبلش کی جاتی ہے تو اس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے. اس میتھڈ کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. کسی بھی سائنسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس میتھڈ سے گزارنا پڑتا ہے, آپ اس خیال کو, اس تصور کو, تب جا کے وہ سائنس بنتی ہے. یعنی ویسے کہنے میں تو یہ بات ہے کہ جی فلاں حکیم ہے, اس کے پاس فلاں ایک پڑیا ہے اور وہ اس پڑیا کو اگر گھٹنے پہ ملے تو گھٹنے کا درد ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر یہ سائنس نہیں ہے. سائنس یہ تب بنتی ہے کہ جب اس کو ایک سائنس کی علم کی کسوٹی سے گزارا جاتا ہے, جس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. اس میں ایک ہائپوتھیسس ہوتی ہے, اس ہائپوتھیسس کی پھر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے, فائنلی اس کے ریزلٹس پروو یا ڈس پروو ہوتے ہیں, اینڈ دین اٹ بیکمز اے کانسیپٹ اینڈ دین اے لا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیٹ از ہاؤ it remains an effective law as long as the newer law or a newer research comes and replaces the older things, and that is how the science grows. You know who is the father of the scientific method? Ibn al-Haytham. World over, آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ he is a father of scientific inquiry. یہ شخص ہے, اس نے آج سے 1000 سال پہلے یہ بتایا کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا, یہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکل نہیں رہی بلکہ آنکھوں میں روشنی داخل ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی تھی. اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا, جیسے ٹولمی کا زمانہ تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ جی یہ سورج ہمارے گرد گھوم رہا ہے, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے بیچ میں, یہ سورج ہمارے گرد گھوم رہا ہے. یہ ٹولمی کا زمانہ تھا. تو اس کے بعد گرو ہوا, تصور تبدیل ہوئے اور جو آگاہی ہے وہ آگے بڑھی. اس شخص نے پہلی دفعہ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے یہ بتایا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری آنکھوں سے کچھ نکل نہیں رہا بلکہ آنکھوں میں داخل ہو رہا ہے, انٹرمیشن ہو رہی ہے. اس نے کیمرہ ایبسکیورا بنایا, اس نے ایک کمرہ بنایا, اس کمرے میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنایا اور اس میں باہر کی دنیا کا عکس دیوار پر بنا, جس سے اس نے کیمرے کا تصور پیش کیا. سو کیمرہ ایبسکیورا کہتے ہیں. that was a precursor of modern day camera. تو یہ اتنا غیر معمولی کام ہے, یعنی کیمرہ فوٹوگرافی اس کا بانی ہے, اس کا فادر ہے. اسے کسی مسئلے میں حکمران نے جیل میں ڈال دیا, قید بند میں ڈال دیا. اچھے لوگوں کو لوگ ڈال دیتے ہیں. تو اسے جب قید میں ڈال دیا, نظر بند کر دیا, اس نظر بندی کی حالت میں اس نے 7 volume book of optics لکھی. First time in the history of optics, a 7 volume work, scientific work, book of optics, Ibn al-Haytham. That laid the foundations and the ground for all future developments in the science of optics. ریفلیکشن اور ریفریکشن, آپٹیکل فنومینا ہے, سائنس کے اسٹوڈنٹس شاید تھوڑے بہت اس سے واقف ہوں. آئی میں تو یہ, اور ویژن میں تو اس کا بنیادی. آگے بڑھیں جی. انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ جس شخص کی آنکھ میں موتیا ہے, یہ اگر اس طرح سے اس کو ہٹا دیا جائے, چونکہ اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ روشنی باہر سے اندر جا رہی ہے اور آنکھ میں موتیا ایک پردے کی صورت میں آ جاتا ہے, تو اس نے کہا کہ اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے تو نگاہ بہتر ہو جائے گی. اس نے ماڈرن ڈے کیٹریکٹ سرجری کی بنیاد رکھی, تصور پیش کیا اپنے زمانے میں. آگے بڑھیے. ورڈز آف وزڈم یہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیے آپ لوگ لیڈرز ہیں, آپ لوگ کل کے لیڈرز ہیں, آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ لے کے آنا. میں آپ کو کامیابی کی ایک چھوٹی سی کلید دینا چاہتا ہوں, کی آف سکسیس بتانا چاہتا ہوں, اور یہ میں کسی بک آف فلاسفی سے پڑھ کے آپ کو نہیں سمجھا رہا,
بلکہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں اور اپنی آبزرویشن سے بتا رہا ہوں. سائنٹیفک میتھڈ کی ابتدائی آبزرویشن سے ہوتی ہے. آپ ایک کسی فنامنا کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کو آبزرو کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں اور پھر ریسرچ کرتے ہیں. بیٹا اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اگر کاروبار میں کامیاب ہونا ہے، اگر زندگی اور صحت میں برکت حاصل کرنی ہے، اگر اپنے مال میں برکت حاصل کرنی ہے، اگر اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہے خطرات اور اندیشوں سے، تو یاد رکھنا کہ وہ جو محروم لوگ ہیں نا، جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا، ان کا ضرور خیال کرنا. تمہارا کاروبار کتنا بھی بڑا ہوا، تمہاری فیکٹری کتنی بھی بڑی ہوئی، تمہارا جو کچھ بھی تم لوگوں نے بنایا وہ بہت بڑا ہے، بڑا ہی کامیاب ہے، لیکن اگر اس میں اس مفلس، اس غریب، اس محروم کا حق شامل نہیں ہے، اس کی ادائیگی شامل نہیں ہے، تو یقین مانو کہ یہ کامیابی نہیں ہوگی. آخری بات یہ، اگر انتظامیہ فیکلٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی توجہ دلاؤں گا اس بڑی اہم بات پر. دیکھیے 2006 میں یونائٹڈ نیشن نے ایک کنونشن پاس کیا ہے جس کا نام ہے CRPD، کنونشن آن دا رائٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز. کنونشن کے 2 لیولز ہوتے ہیں. ایک سگنیٹری ہوتا ہے. سگنیٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ٹھیک ہے ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں. اس کے بعد اگلے مرحلے پر اس کی ریٹیفیکیشن ہوتی ہے. Pakistan has ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم پر لیگل بائنڈنگ ہو گئی. اب anything that we do for persons with disabilities, be it blindness, be it deafness, be it physical, mental, any kind of disability, but اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے معاشرے کے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کو ایلینیٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں اپنی مین سٹریم سے، تو آپ حق تلفی کے مجرم بنتے ہیں. اور روز حشر وہ پرسن ود ڈسیبلٹی جو ہے وہ آپ سے حق تلفی کا مقدمہ کر سکتا ہے. تو یہ احساس اور یہ ذمہ داری کا پیدا ہونا ضروری ہے. That was about CRPD.